आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के हवाले से है। फ़इन्नहु मिन सुलेमाना फ़इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुरान करीम की आयत है। हम बिस्मिल्लाह को पढ़ते हैं, बहुत हम इसका इस्तेमाल करते हैं, हर काम शुरू करने से पहले पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम एक मखसूस आयत या एक मखसूस तरीके से उसको पढ़ें तो उसका असर बढ़ जाता है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से चीज़ें तो पड़ी भी होती हैं, जैसे मुख्तलिफ़ अशिया होती हैं, लेकिन जब उनको मिलाया जाता है या उनको एक ख़ास क्वांटिटी में रखा जाता है तो वो एक दवा का असर करती है। कुरान पाक के अल्फाज़, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआएँ, वो भी इसी तरह से असर रखती हैं। अब जब आपको बुखार ज़्यादा है, तो आपको डॉक्टर कहता है कि 2-2 गोलियाँ पैनाडॉल की 2 4-4 घंटे के वक़फ़े से लीजिए। तो कुरान करीम का असर भी इंसान के लिए शिफ़ा है। अल्लाह ताला खुद कुरान करीम में फ़रमाते हैं कि व शिफ़ाउन लिल मुमिनीन, कि ये मुमिनीन के लिए शिफ़ा है। तो हमारा जिस्म बीमार होता है, कभी रूहानियत के एतबार से, कभी जिस्मानी तौर पर, कभी मुश्किलात के हवाले से हम खुद को थका हुआ महसूस करते हैं। जब हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ बढ़ जाती हैं तो हम खुद को थका हुआ महसूस करते हैं। तो बेशक ये कुरान शिफा भी है, दवा भी है। शिफा वो चीज़ होती है जिसका आपको मुकम्मल तौर पर सेहतयाबी का यकीन होता है। अल्लाह ने इसको दवा नहीं कहा, अल्लाह ने शिफा कहा है। तो बेशक शिफा उसी चीज़ में होती है जो मुकम्मल तौर पर आपको सेहतयाब कर दे। लेकिन इसको आपको पता होना चाहिए कि कौन-सी बीमारी में कौन-सी दवा लेनी है। अब आपको हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है और आप जो है बुखार की दवाई खा रहे हैं, तो उससे आपका जो है वो आपकी उल्टियाँ तो ठीक नहीं हो जानी है। इसी तरह से अगर खुदा न ख़्वास्ता किसी को ऐसी बीमारी है, आपको दिल का मसला, आप जिगर का इलाज कर रहे हैं, तो आपका दिल तो ठीक नहीं होना ना। तो इसी तरह से जो आपकी बीमारी है उसकी जड़ को पकड़ कर या जो अल्लाह ताला ने बताया है उस पर चलकर ही हम अपनी मुश्किलात को आसान कर सकते हैं। तो आज का वज़ीफ़ा इंशाअल्लाह बड़ा ही अच्छा है, खूबसूरत है, वाक़यात के साथ, कुरान और अहदीस के साथ, आयात का तर्जुमा भी है इसमें। आपके लिए मुकम्मल एक मालूमाती वीडियो है, आपने एंड तक देखना है। उससे पहले मैं तमाम सुनने वालों से गुज़ारिश करती हूँ कि अल्लाह ताला का जो भी नाम उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, उसको पढ़कर कमेंट में लिख दीजिए और इंशाअल्लाह ताला अब चलते हैं वज़ीफ़ा की जानिब। आज की वीडियो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के हवाले से आप जानते हैं। ये अल्फाज सिर्फ ज़बान से नहीं निकलते हैं, बल्कि ये दिल से निकलकर अर्श इलाही तक पहुँचते हैं। आज हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकतों, फ़ज़ीलतों और करिश्मात को दिल की गहराइयों से महसूस करेंगे। अल्लाह ताला कुरान करीम में हर सूरा के आगाज़ में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को नाज़िल फरमाए, सिवाय सूरह तौबा के। कुरान करीम फरमाता है बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा। सूरह हूद की आयत नंबर 41 है। यानी नूह अलैहिस्सलाम ने जब कश्ती चलाई तो फरमाया कश्ती का चलना और ठहरना अल्लाह के नाम से। अब ये साबित करता है कि अल्लाह का नाम लेने से कामों में बरकत आती है, हिफाजत आती है, कामयाबी हासिल होती है। इसके हवाले से हदीस मुबारका भी मौजूद हैं। सुनन इब्न माजा की हदीस है, तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसके रावी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हर वो काम जो अल्लाह के नाम से शुरू ना किया जाए, वो नामुकम्मल और बेबरकत रहता है। एक और हदीस में आता है, जब तुम में से कोई खाना खाए तो बिस्मिल्लाह कहे, अगर भूल जाए तो यूँ कहे बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। यानी ज़िंदगी का हर छोटा काम, हर बड़ा काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहने से ही करना चाहिए। बेशक जब कोई बिस्मिल्लाह कहता है तो शैतान दूर भागता है और रहमत के दरवाजे उस शख्स की तरफ खुल जाते हैं। ईमान अफरोज़ वाक़या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इसमें शामिल करना चाहूँगी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका सबा को ख़त लिखा, तो इस ख़त की इब्तिदा इन अल्फाज से कही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सूरह नमल की आयत नंबर 30 में इसको बयान किया गया है। इससे साबित होता है कि अल्लाह के नबी अपने अहम तरीन काम भी अल्लाह के नाम से शुरू करते थे। एक वाक़ये में आता है कि एक शख्स ने खाने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, तो शैतान ने इसके साथ खाना खा लिया। जब उसे दरमियान में खाने में बिस्मिल्लाह पढ़ी, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु पढ़ ले,
تو جب اسے درمیان میں پڑی تو شیطان کہہ کر کے وہ جو جتنا اس نے کھانا کھایا تھا وہ کہہ کر کے بھاگ گیا۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رات کو اپنے دروازوں کو بند کرو تو بسم اللہ کہہ کر بند کرو، کیونکہ شیاطین کھلا دروازہ نہیں کھول سکتا۔ یعنی کہ آپ نے بسم اللہ پڑھ کر بند کر دیا تو اس کے لیے ایسے ہے کہ اب وہ اس کو کھول نہیں سکتا ہے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ بسم اللہ کہنے سے آپ کے دل کو بھی سکون ملے گا، ذہن کو اطمینان ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شیطان کی مداخلت کو روکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کاموں میں برکت آسانی آ جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی حفاظت حاصل ہوتی ہے، چاہے آپ سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، کوئی کام کر رہے ہوں، بیٹھے ہوں، جو بھی آپ کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ نے بسم اللہ کو لازماً پکڑنا ہے، لازماً اس پر عمل کرنا ہے۔ آج آپ نے اپنی زندگی کا ہر کام کا آغاز آپ نے آج سے عہد کرنا ہے کہ میں اپنی زندگی کے ہر کام، ہر قدم، ہر نیا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کروں گا۔ پھر آپ دیکھیں کیسے اللہ کی رحمتیں آپ کی زندگی میں برسنے لگیں گی۔ بسم اللہ کے سائے میں ہر اندھیری راہ آپ کی روشن ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کام میں اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگی کو اپنی رحمت اور محبت سے بھر دے۔ بے شک ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں۔ آج کا وظیفہ سورہ نمل کی آیت نمبر 30 انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے ہے۔ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ ابتدا اللہ کے نام سے ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اس کے لیے متحرک ہو جائے۔ آپ نے چیز غور کرنی ہے کہ جب اللہ نے فرما دیا کہ اس کام کو جس کو بسم اللہ کر کے شروع کیا جاتا ہے اس میں برکت آتی ہے، یعنی کہ وہ چیز متحرک ہو جاتی ہے آپ کی ہر آسانی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے لیے خیر، برکت اور آپ کی آسانی والے معاملات کر دیتے ہیں۔ آپ کوئی کام شروع کریں، آپ دکان پر گئے ہیں، آپ گھر پر آئے ہیں، آپ اپنا ہوم ورک کر رہے ہیں، آپ گھر کے کوئی کام کر رہی ہیں، عورتیں آٹا گوندھ رہی ہیں، جھاڑو لگا رہی ہیں، برتن دھو رہی ہیں، اگر اس کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کر آغاز کر لیا اور ساتھ میں ذکر اذکار کر لیا تو آپ خود سوچیں کہ آپ کا وہ کام باعث برکت ہوگا، آسانیوں کا باعث ہوگا، رحمتوں کا باعث ہوگا۔ میں نے آپ سے جو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ذکر کیا، انہوں نے جب بسم اللہ سے خط لکھا تو اس کی برکت کیا ہوئی کہ ملکہ بھی ان کے نکاح میں آ گئی اور پورا ملک یمن ان کے حصہ میں آ گیا۔ اللہ نے بسم اللہ کی برکت سے پورا تخت و تاج، کیا تخت و تاج والی بھی ان کے نصیب میں لکھ دی۔ یہ ہے بسم اللہ کی برکت۔ آپ اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں کیونکہ ہم بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ پڑھو۔ چیز تو وہ آپ کے لیے زیادہ جو حیران کن ہوگی جو آپ نے کبھی سنی ہو، کبھی آپ کے ذہن سے کبھی گزری ہو، لیکن ہر وقت سننے سے چیز جو ہے وہ اس کا آپ کی زندگی میں وہ اثر نہیں رہتا ہے، یہ میں نے محسوس کیا۔ لیکن آپ اس کو معمولی چیز نہ سمجھیں، اس عمل سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہر اہم کام، ہر دعوت، ہر پیغام اللہ کے بابرکت نام سے شروع کی جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کی راستے ہموار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جو ہے وہ جو بھی بند تالے ہیں جنہوں نے آپ کے کاموں کو روکا ہوا اللہ تعالیٰ ان کو کھول دیتے ہیں۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا جب واقعہ میں نے آپ سے ذکر کیا، جب طوفان آیا کشتی میں سوار ہونا تھا تو فرمایا بسم اللہ مجریہا و مرساہا، یعنی اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، اور بسم اللہ کی برکت سے وہ طوفان جیسی آفت میں محفوظ رہی، ایمان والوں کی زندگی بچ گئی۔ بسم اللہ کہنے سے اللہ کی حفاظت حاصل ہوتی ہے، چاہے کوئی کتنی ہی بڑی مشکل میں ہو۔ آپ گھر سے جا رہے ہیں بسم اللہ پڑھ کر جائیں، انشاءاللہ بخیر و عافیت آپ گھر پر واپس آئیں گے۔ حدیث مبارکہ میں جو اس کے حوالے سے فرمایا گیا ہے تو آپ اس کو کوئی معمولی چیز نہ سمجھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتا دیا تو سمجھ لیں کہ یہ بڑی ہی خوبصورت چیز ہے۔ ایک واقعہ ایک بچی کا پانی کے کنویں میں گر گئی تھی، اس کے والدہ نے گھبرا کر بلند آواز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، اللہ کے حکم سے بچی محفوظ حالت میں باہر نکال لی گئی۔ اللہ نے لوگوں کو بھیجا، انہوں نے فٹافٹ سے بچی کو نکالا۔ اللہ تعالیٰ تو اسباب فراہم کرتے ہیں۔ تو آج کا وظیفہ جو ہر طرح کی کامیابی کے لیے، مشکلات کے حل کے لیے، عزت میں اضافے کے لیے، برکت میں، آپ کے کاروبار میں اضافے کے لیے، آپ کے گھر میں برکت کے لیے، آپ کے مال میں برکت کے لیے، آپ کے دولت میں، آپ زمین و آسمان کی چیزوں کو متحرک کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ہر نماز کے بعد، یہ وظیفہ ایسا ہے کیونکہ ہمیں ہر وقت ضرورت ہے، آپ بسم اللہ سے آغاز تو کریں گے لیکن آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، یا کسی بھی اہم کام پر جانے سے پہلے آپ 7 مرتبہ، یا مشکلات کے وقت 111 مرتبہ۔
یہ مختلف میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں، جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا زیادہ بخار کی صورت میں 2 پیناڈول 4-4 گھنٹے کے بعد، تو اسی طرح سے یہ اس کی کوانٹٹی بدلی ہوئی ہے۔ اب بہت سے لوگ پہلے میں نے وظیفہ ذکر کیا تھا من دونہما جنتان کا، تو اس میں لوگ نیچے پوچھ رہے ہیں یہ کون سی حدیث میں لکھا ہے؟ جب قرآن ہی نازل ہو گیا، اللہ نے خود قرآن نازل فرمایا، ہمارے پڑھنے کے لیے ہی تو نازل کیا ہے، تو ہم اس کو اگر ایک تعداد میں پڑھ لیں گے تو اس میں کیا وہ ہے؟ یہ سلف صالحین کے پڑھے ہوئے جو ہے وہ تجربات ہیں، انہوں نے اس تعداد سے پڑھا، اللہ نے فائدہ دیا، آگے ذکر کر دیا۔ تو اگر آپ کو کسی دوا سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے، آپ اس کو آگے ذکر کر رہے ہیں، تو اب آپ کیا کہیں گے کہ جی یہ جو ہے دوائی کا ہمیں فارمولہ بتاؤ؟ تو یہ تو نہیں آپ کہیں گے، دوائی کا اثر دیکھیں گے۔ جب قرآن ہے ہی شفا، ہے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے اتارا ہے، تو ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، تو اس میں کیا ہے؟ تو آپ ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیں، یا کسی اہم کام پر جا رہے ہیں تو 7 مرتبہ اس کو پڑھ لیں، یا مشکلات کے وقت میں 111 مرتبہ پڑھیں۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یا پھر یہ مکمل آیت آپ نے پڑھنی ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ کاموں میں انشاءاللہ آپ کی آسانی پیدا فرمائیں گے، دلوں کی سختی دور کریں گے، رکاوٹیں بندشیں ختم ہوں گی، عزت اور وقار میں اضافہ ہوگا، دشمنوں سے حفاظت ہوگی، اللہ کے نام کی برکت سے کامیابی اللہ سے طلب کریں، اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرما دیں گے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 30 کا وظیفہ میں نے آپ سے ذکر کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جاتے ہوئے ایک ایمان افروز واقعہ سنتے جائیے کہ ایک مرتبہ ایک مسلمان تاجر سمندر کے سفر پر روانہ ہوا۔ سفر کے دوران سمندری قزاقوں ڈاکوؤں نے اس کا جہاز لوٹ لیا، قزاقوں نے تاجر کو قید کر لیا، ہر چیز اس سے چھین لی۔ جب قزاقوں نے دیکھا کہ اس مسلمان تاجر کے پاس کچھ قیمتی اشیاء چھپی ہوئی تھیں، تو ان کا سردار اسے قتل کرنا چاہتا تھا کہ یہ قبضہ کر لوں ان کی چیزوں پر، اس کو قتل کر دوں۔ تاجر دل ہی دل میں مسلسل بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا جا رہا تھا۔ جب قزاق نے تلوار اٹھائی تو اچانک اللہ کی قدرت سے اس کے ہاتھ کی رگ کھچ گئی اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ سردار سخت تکلیف میں مبتلا ہو گیا، اور اس کو اتنی زیادہ تکلیف تھی کہ تمام جو قذاب تھے، جو اس کے ساتھی تھے، گھبرا گئے اور سمجھے کہ یہ شخص کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے۔ انہوں نے فوراً تاجر سے معافی مانگی اور اس کا مال واپس کیا اور اسے عزت کے ساتھ چھوڑ دیا۔ تاجر جب واپس پہنچا تو کہنے لگا کہ مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کی برکت سے دشمنوں کے ہاتھوں سے اللہ نے بچا لیا، اللہ نے مجھے حفاظت سے لوٹا دیا۔ بسم اللہ کے ذریعے اللہ کے خاص بندوں کو مدد ملتی ہے، اگر کوئی یقین سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو لازماً عطا فرماتے ہیں، لازماً اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو ہم یہ عہد کرتے ہیں آج سے اپنی ہر صبح کا آغاز بسم اللہ سے کریں گے، ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہیں گے، اللہ پر توکل کے ساتھ آگے بڑھیں گے، انشاءاللہ زندگی سکون، برکت اور حفاظت کا گہوارہ بن جائے گی۔ یقین رکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طاقت سے ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے، ہر چیز متحرک ہوتی ہے اور اللہ کی مدد آپ کو ڈائریکٹلی حاصل ہونا شروع ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹو رہی ہوگی، آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، بہت کچھ جانا ہوگا۔ اللہ کریم آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں، آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیں۔ آمین ثم آمین۔ وظیفہ کی اجازت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔